बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जो कि इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और हमने इनसे वक्त लिया और इन्होंने ख़ुसूसी अनायत करते हुए जो है वक्त में जो है वो दिया है। बात भी करेंगे सिराज साहब से, ख़ास तौर पर जमात की अमारत से फ़ारिग होने के बाद अब सिराजुल हक साहब का फ़ोकस किन मौज़ूआत पर है, और उसके साथ साथ कल सिराजुल हक साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर खामोश इनकलाब को देख रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। सिराज साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। कल आपने पिन पॉइंट किया कि अब मुल्क में इस वक्त जो है वो खामोश इनकलाब देख रहे हैं, ये इसकी मुराद क्या है और ये इनकलाब किस किस्म का आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनकलाब नाम है तब्दीली का, सोच की तब्दीली, और सोच के बाद फिर अमल और एक्शन। इस वक्त आप जिससे भी बात करें, छोटे बच्चों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से, माँओं बहनों बेटियों से, सब एक ही बात करते हैं कि मौजूदा निज़ाम फ़ेल हुआ है। मौजूदा निज़ाम है क्या? मौजूदा निज़ाम है सरमायादारों, जागीरदारों और इस्टेब्लिशमेंट का एक गठजोड़, और ज़ाहिर है ये एक तवील अरसे से यही निज़ाम चला आ रहा है। इस निज़ाम में क्या है? इसमें निज़ाम में चेहरे बदलते हैं, बाकी स्टेटस को एज़ इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद है। मैं जो देख रहा हूँ ये कि इस निज़ाम से हर कोई बेजार है। किसी का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है, मुस्लिम लीग के साथ है, PTI के साथ है, बात एक ही करते हैं कि मौजूदा निज़ाम नाकाम है। अपने अपने पार्टियों से बेजारी का ऐलान भी करते हैं। जिसको उन्होंने इलेक्शन में वोट भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है, उसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये जो कतरा कतरा जमा होता है ना, ये बिलाखिर एक तूफ़ान का, एक सैलाब का शक्ल इख्तियार करता है। बहुत सारे ममालिक में ऐसा ही हुआ है कि पहले मरहले पर एक खामोश मुहिम होती है, फिर वो खामोशी लोग ख़ुद ही तोड़ते हैं और फिर मैदान अमल में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी धीरे धीरे हालात उसी की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर इस खामोश इनक़िलाब को महसूस नहीं किया गया तो ये आगे जाकर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है जो इस वक्त इस निज़ाम से फैसिलिटेट हो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताइए कि अगर जैसे आपने कहा कि इनकलाब आ रहा है, इनकलाब के बाद की जो सूरत हाल होती है, क्या हमारे पास ऐसी लीडरशिप मौजूद है कि जो इनकलाब को संभाल सके, जो उसको लीड कर सके? देखिए, हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, जब लोग उठते हैं ना जी, ख़ुद ब खुद एक इनकलाब सामने आ ही जाती है। और पुराने जो लोग होते हैं मैदान में, वो हैरान हो जाते हैं कि लोग कहाँ गए और वो कहाँ रह गए। इसलिए मसला क़ियादत का नहीं है, मसला है लोगों के बेदारी का और सोच में तब्दीली का। अच्छा, अपोजिशन जो है इस वक्त मुल्क की, वो तकसीम दर तकसीम दिखाई देती है। जो जमातें असम्बली के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर भी तकसीम है, जो असम्बली से बाहर है वो भी तकसीम है। तो ये अपोजिशन की जानिब से जो है वो इनकलाब से हटकर जो अवामी बेदारी का जो सिलसिला है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। अपोजिशन एक पेज पर मौजूद नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो अपोजिशन को एक पेज पर नहीं आने देते? देखिए, अपोजिशन तकसीम नहीं है, ख़ुद हुकूमत भी तकसीम है। सुबह शाम आपस के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं, लेकिन फिर मजबूरन साथ बैठ जाते हैं या उनको बैठाया जाता है। उसी तरह अपोजिशन भी है, लेकिन इस वक्त एज सच कोई अपोजिशन में है नहीं, इसलिए कि सिंध में पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग पंजाब में है, PTI खैबर पख्तूनख्वा में है। आप मुझे बताएं कौन सी पार्टी जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर है और इक़्तिदार में शरीक नहीं है? अपने अपने पॉकेट के अंदर वो मौजूद है और वो मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट बयानात, ये तो एक पॉलिटिकल लीडर का और काम ही किया है, स्टेटमेंट ही देते हैं, बयानात ही देते हैं। उनके साथ दफ्तर है, उनके साथ मालूमात होते हैं और उनके सामने मुख्तलिफ इशूज़ पे उनके लिए स्टेटमेंट बनाने वाले फैसिलिटेटर होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं जो देखता हूँ
اس وقت حکومت بھی تقسیم در تقسیم ہے، لیکن مجبوری نے اس کو ایک کیا ہے، اور اپوزیشن بھی ویسے ہی ہے. اس حکومت کو کتنا عرصہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چل پائے گی، کیونکہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کمپنی بھی اب نہیں چلنے والی؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہوں گے قبل از وقت، اس لیے کہ جتنا سانس لینا ممکن تھا اس حکومت نے لینے کی کوشش کی، لیکن اب مزید ان کے جو پپڑے ہیں جواب دے گئے ہیں. ہر منگل کو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور بانی تحریک انصاف کی بہنیں جو ہیں وہ ریالہ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں، مگر وہاں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اب وہاں نہیں جاتے، اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کو دعوت بھی دیتے ہیں، مگر وہاں اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوتی. کیا کسی کا خوف ہے جو اپوزیشن کو کم از کم اس ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے اکٹھے نہیں ہونے دیے جا رہے؟ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پارٹی لیڈر اگر جیل میں ہیں اور ایک کافی عرصے سے ہیں، ان سے ملاقاتوں پہ پابندی، یہ تو خود ہمارے قانون کے خلاف ورزی ہے، اور ایسی کمزور حکومت ہے کہ اگر 5-10 لوگ منگل کے دن ملاقات کرتے ہیں تو ان سے بھی ان کو خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو شیشے سے بھی زیادہ کمزور حکومت ہے. اور اب تو ہر کوئی جانتا ہے اگر ایک دن کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ اس حکومت سے ہٹ گیا تو یہ شاید اگلے دن کا سورج بھی نہیں دیکھ سکے. بہت طریقے سلیقے کے ساتھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور ایک ارینجمنٹ ہے جو اس وقت نظر آتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس وقت حکومت صابن پر کڑی ہے، بہت کمزور وکٹ پہ ہے، اس لیے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکی، عام آدمی کو کوئی سہولت نہیں دے سکی، حتیٰ کہ لوگوں سے خواب دیکھنا بھی انہوں نے چھینا ہے، کوئی ہوپ بھی نہیں دے رہی ہے. تو محض بیانات یا اچھل کود پر حکومتیں نہیں چلتی، نہ ٹیم ورک ہے، نہ ایک اجتماعی ویژن ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی سلوگن ہے، بس ایک حکومت برائے حکومت قائم ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری حق ہے، انسانی حق ہے. اب دیکھیے ڈاکٹر عافیہ امریکی جیل میں ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ جاتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتوں کی اجازت تو ملتی ہے، لیکن اپنے ہی ملک میں ایک پارٹی لیڈر، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کرے یا ان کی باتوں سے اختلاف کرے، لیکن جس طرح ایک انسان کا حق ہے کہ ان کو کھانا ملے، ان کو پانی ملے، ان کو سانس لینے کے لیے ماحول ملے، تو اسی طرح ملاقاتیں بھی جیل کے قواعد اور ضوابط میں درج ہے. تو یہ کسی سے چھیننا، یہ تو امریت میں بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے عوام میں اس حکومت کی اس طرح کے اقدامات کو جو بھی باضمیر انسان ہے اچھے نظر سے نہیں دیکھتے. اچھا، آپ بانی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر حصہ رہے، سینئر منسٹر رہے، آپ نے کوشش کی کبھی ان سے جیل میں ملاقات کی، یا آپ کو کبھی پیغام آیا ملاقات کے حوالے سے؟ میں نے کبھی کوشش نہیں کی، اور اس لیے میں نہیں بھی گیا ہوں. آپ نے کیوں کوشش نہیں کی؟ دیکھیں، ان کے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان سے نہیں ملتے یا ملنے نہیں دیا جا رہا. تو میرے پاس کبھی کبھار ان کے لوگ آتے ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ میرے پاس آتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن میں خود وہاں نہیں گیا ہوں. اچھا امیر، مطلب تھوڑا سا جماعت اسلامی کی اگر انٹرنل پالیٹکس کی بات کی جائے، قیادت کا مسلسل تبدیل ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار امیر کا مسلسل تبدیل ہونا جو ہے وہ کارکنان جماعت اسلامی یا اراکین جماعت اسلامی کا جو عدم اعتماد ہے؟ پارٹی کا ایک دستور ہے اور جماعت اسلامی اس دستور کے مطابق چل رہی ہے. اس میں اراکین کو اختیار ہے ہر دن بعد اپنی قیادت کو تبدیل کرے، اور سال بعد تبدیل کر لے، 5 سال بعد تبدیل کر لے. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر ایک آدمی دستور کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتا ہے، آپ اس پہ قدم تو نہیں لگا سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ورکر یہی سمجھتا ہے کہ کیا کروں کہ میں پارٹی آگے جائیں،
تو اپنے پارٹی کے مفادات میں وہ فیصلے کرتا ہے. بہت اچھا ہے. سراج الحق کے دور امارت میں اور حافظ نعیم الرحمان کے موجودہ دور کے اندر کوئی خاص فرق آپ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے موجودہ امیر بہت فعال ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، زبردست ہے، کام کر رہے ہیں. ہم سب ان کے دائیں بائیں ساتھ چل رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی امیر ہوتا ہے بس وہ ہمارا امیر ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بنسبت موجودہ جو جماعت کی پوری ٹیم ہے، وہ امیر ہو، نائب امراء ہو، نائب قیمین ہو، امراء صوبہ ہو، امراء ضلع ہو. میں تو ایک عام کارکن ہوں، تو میرے لیے تو سب قابل احترام ہے. اپنے مقامی یونٹ میں جاتا ہوں، پھر میرا امیر وہی ہوتا ہے. پھر ضلع میں آتا ہوں، میرا امیر وہی ہے. پھر صوبے میں امیر ہوتا ہے. تو اس وقت تقریباً میرے اپنے کوئی 350 سے زیادہ امراء ہے. میں سب کا کارکن ہوں، سب کے ساتھ چلتا ہوں. آپ جب نئے امیر جماعت کا انتخاب ہوا، آپ عمرے کی سعادت کے لیے موجود تھے، تو جب جو آپ کو وہ خبر ملی کہ اب حافظ نعیم الرحمان امیر ہوں گے اور آپ جو ہے امیر نہیں رہیں گے، تو وہ کیا تاثرات تھے اس وقت؟ میں مسجد نبوی میں تھا. مجھے معلوم ہوا، وہاں جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے تھے، ہم نے سب نے مل کر نئے امیر کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کی کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، جو لفظ ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس لیے اگر آپ 100 سال بھی کام کریں اور قبولیت نہ ہو تو ایکسرسائز پر نہ تنگیں. اور اللہ چاہے آپ کا ایک لفظ ایسا ہی قبول کرے جو آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے، شفاعت کا ذریعہ بنے، کوثر کا ذریعہ بنے. تو میرے خیال میں کروڑوں الفاظ سے وہ ایک لفظ ہی بہتر ہے جو قبول ہو. اس لیے ہم نے وہاں سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح کو قبول کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا تقبل منا، اے میرے رب میں نے جو کچھ کیا. حالانکہ اس نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، اللہ کا گھر بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا تھا، پھر بھی محتاج تھے کہ گھر تو آپ کا میں نے بنایا، لیکن اگر آپ ان کو قبول نہ کرے تو میری صحیح لا حاصل ہے. اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کی دین کے خدمت کے لیے میں کر سکا کرتا چلا آ رہا ہوں، مزید بھی توفیق دے، لیکن جو کیا ہے اس کو تو قبول کرے. اس لیے کہ ابھی ہم نے کام چھوڑا تو نہیں ہے، ہم ویسے ہی کارکن ہیں، مصروف ہیں. کہا جاتا تھا جماعت اسلامی کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، نظریاتی جماعت ہے، پھر دستور ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ہے. اب مطلب جماعت کو لوگ چھوڑنا بھی شروع ہو گئے، جماعت کو تنقید کر کے لوگ چھوڑتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا پاپولر ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی کو فوراً خیر بات کہہ دیتا ہے اور وہ کسی اور طرف جو ہے اپنا مستقبل تلاش کرتا ہے؟ اس کی ایک تازہ ترین مثال جو ہے وہ مشتاق خان کی ہے. وہ جماعت کے صوبائی امیر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے. آپ سے اختلافات، پھر امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان سے اختلافات کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کو خیر بات کہا. تو یہ ایسا اب کیوں ہونا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی جو ہے نا صرف اس تنظیم کا نام نہیں ہے جس میں ایک امیر ہے یا شورا ہے یا ایک تنظیم کے اندر ڈسپلن ہے. جماعت اسلامی تو ایک سوچ کا نام ہے، اور سوچ یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے مجھے اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. پھر میرے ہر کوشش کا جو محور اور مقصد ہے رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے. تو اس تنظیم کو ہمارے دستور میں یہ الجماعت نہیں ہے کہ جو اس تنظیم سے نکلا بالکل وہ کافر ہو گیا یا غیر مسلم بن گیا. جماعت اسلامی تو ایک ڈسپلن کا نام ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اس ڈسپلن سے باہر لے بھی جاتا ہے تو ہمارے لٹریچر، ہمارے منشور کے مطابق وہ غیر مسلم نہیں بنتا ہے. لیکن اگر جماعت نے ان کی تربیت کی ہے اللہ کی بندگی کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا، 5 وقت نماز ادا کرنے کا، روزانہ تلاوت کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بلائی کا، اور رنگ اور نسل اور مسلک سے بالاتر ہو کر کام کرنے کا، میرے خیال میں جو لوگ نکلے بھی ہیں پھر بھی آپ ان کی انفرادی زندگی کو دیکھ لے، اس پہ قائم رہتے ہیں.
اور لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نکلا بھی ہے جماعت کی جو یہی سوچ ہے رضا الہی کے اصول کا، ان کے اندر سے یہ سوچ بھی ختم ہوئی ہے. ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں. باقی پیارے بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جماعت سے نکلے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں. آپ نے مشتاق صاحب کا نام لیا، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ ان پہ کوئی سخت تبصرہ نہ کرے، ممکن ہے واپس بھی آ جائے. اس لیے کہ اگر یہ دینی جماعت ہے یا انقلابی جماعت ہے تو اس کے دروازے آپ کسی کے لیے بند نہیں کر سکتے ہیں. کسی وقت بھی وہ فیصلہ کرے کہ میں اپنی جماعت میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو کون اس کا راستہ بند کرے گا؟ یہ کسی کی پراپرٹی یا کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے. ایک اسلامی جماعت ہے، ایک اصولی جماعت ہے، ایک اصلاحی جماعت ہے، ایک انقلابی جماعت ہے. اس لیے یہاں سے لوگ نکلے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا نام میں جانتا ہوں واپس بھی آئے ہیں. اس لیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. فرد کے بارے میں طے نہیں کر سکتے جب تک وہ مرا نہ ہو کہ اگر وہ بگڑ گیا اس کا اصلاح نہیں ہوگا. اگر کوئی بہت زیادہ تقوی کے حمالیہ پر بیٹھے ہیں، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ خراب نہیں ہو سکتا ہے. انسان چیز ایسا ہے کہ بہت خراب آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے اور بہت اچھا آدمی خراب بھی ہو سکتا ہے. اچھا، آپ بطور امیر جماعت بڑے پاپولر سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال ہوتے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہوتے. پھر آپ نے کہا کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہوگی. مگر پھر جب انتخابات ہوئے اور آپ کی ہی سرپرستی میں ہوئے اور پھر جماعت اسلامی کے پاس پہلے اگر 4 نشستیں تھیں تو پھر وہ 0 پر آ گئی. تو ان سٹیٹمنٹس دینے کے لیے اور بڑے بڑے دعوے کرنے پر جو ہے وہ کچھ ملا نہیں. دیکھیے، جب قرآن کریم میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوں گے اور نصر من اللہ و فتح قریب کی خوشخبری دی گئی، تو کیا میں قرآن کی ان آیاتوں پہ یقین نہ رکھوں؟ کہ جب اللہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے تو میں کیوں کہوں کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ جب اللہ نے ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے تو میں کیوں کہوں کہ میرے ساتھ کبھی بھی نصرت نہیں ہوگی؟ ہاں، کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. ہمیں محنت کرنا چاہیے. باقی الیکشن ایک بہت معمولی چیز ہے. صحیح اور بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں. فرض کرے میں الیکشن جیت جاتا اور اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو کیا میں کامیاب ہوتا؟ اس لیے پیارے بھائی، میرے ہاں، ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا وہ معیار نہیں ہے کہ آپ کسی ترازو میں اس کو تولے. ہمارے کامیابی وہی ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہو، اگر میں ٹھیک چلا ہوں، اگر میں نے کمپرومائز نہیں کی ہے، اگر میں نے اپنے اصولوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کیا ہے، فہو المراد. جہاں تک یہ الیکشن ہے، کاش یہاں الیکشن ہو جائے. آپ دیر سے ہارے یا ہروائے؟ میں عرض کروں، دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا. لیکن علامہ اقبال اگر آج زندہ ہو جائے نا جی، وہ بہت حیران ہوں گے کہ میں تو کہتا تھا کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، لیکن آج جو پاکستان میں جمہوریت ہے اس میں تو گنا بھی نہیں جاتا. اس لیے اگر 10,000 ایک طرف ہے اور 1,000 دوسرے طرف، تو 1,000 والا جیت جاتا ہے، 10,000 والا ہار جاتا ہے. تو جب یہاں الیکشن ہوگا جماعت کامیاب ہوگی. اس وقت تو سلیکشن ہے. الیکشن سے پہلے طے کیے جاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو کون سی جگہ سندھ دینا ہے، مسلم لیگ کو پھر پنجاب دینا ہے، پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا دینا ہے، بلوچستان کا کیا کرنا ہے اس کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے. تو اس طرح وزراء اعلیٰ کا فیصلہ، اسمبلیوں میں کون آئے گا کون نہیں، یہ سارے فیصلے پہلے ہو ہی جاتے ہیں. الیکشن اب ایک ایکسرسائز پر نتھنگ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک ہی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے کہ شفاف الیکشن کا انعقاد پاکستان میں کیسے ہوں. فرض کرے
اگلے سال الیکشن ہو تو کون الیکشن میں حصہ لے گا اگر پہلے سے یہ شیورٹی نہ ہو کہ اس الیکشن کے نتائج شفاف ہوں گے، اصلی ہوں گے. لیکن اگر آپ پہلے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دوسروں کو کہا جائے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے تو خرچ زیادہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کامیاب نہیں کرانا. تو یہ سلیکشن ہے، اس کو الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے. آپ دیر سے مطلب ہارے یا ہروائے گئے؟ دیکھیں، جب 2018 میں بھی الیکشن ہو رہا تھا نا جی، تو یہی کہا گیا کہ زیادہ اچھل کود اور زیادہ خرچ اور زیادہ بینر پوسٹر پہ اپنے آپ کو نہ تکا دے، اس لیے کہ آپ کو کامیاب کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے ہم ساتھ، اس میں پھر یہی پیغام ہے، ہم پھر بھی ہم پھر بھی چلتے رہے، کام کرتے رہے، اس لیے کہ مایوسی ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں. اور 2024 کی بات تو کل ہی کی بات ہے، ساری دنیا نے دیکھا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری پروسیس کے نتیجے میں بنا ہے، اور آج بھی ایک شفاف جمہوری نظام ملک کی ضرورت ہے. اسلامی جمعیت طلبہ مطلب اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال زندہ ہوتے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہوتے، آپ کو آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تو تمام موضوعات تربیت گاہوں میں، اسٹڈی سرکلز میں، شب بیداریوں میں، میٹنگ میں علامہ اقبال کے اشعاری ہوتے ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ سارے شاعری کی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے، اور جمعیت کے کسی کارکن کی خیالات کو دے کے، ان کی شخصیتوں کو دے کے، ان کی تقریروں کو دے کے، تو یوں لگتا ہے کہ اقبال جس شاہین کی بات کرتا تھا اور جو مطلوب مومن کی بات کرتا تھا، اس کا جیتا جاگتا جو تصویر ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن ہے. میں خود یعنی اس تحریک سے کیسے وابستہ ہوا، ابتدائی میں نے نسیم حجازی کے ناول پڑھے، اس میں آخری چٹان پڑھا، بدر بن مغیرہ پڑھا اور شاہین پڑھا. اس کے بعد اقبال ہاتھ لگا، اور اقبال کی شاعری پڑھ کر میرے اندر اور جستجو پیدا ہو گئی کہ یہ اب کیسے ہوگا. تو کبھی سلطان ٹیپو کو پڑھتا رہا، کبھی خالد بن ولید، اور کبھی محمد بن قاسم، اور کبھی موسیٰ بن نصیر، اور کبھی طارق بن زیاد. ایسے میں چلتے چلتے سید مودودی کے لٹریچر تک رسائی ہوئی، اور پھر مزاج میں ایک ٹھہراؤ آ گیا. پھر میں سمجھ گیا کہ خیالی دنیا میں رہنے کی بجائے مجھے اب گراؤنڈ پہ کام شروع کرنا چاہیے. میں جمعیت کا کارکن بنا، جمعیت سے فراغت کے بعد پھر جماعت اسلامی کا کارکن بنا، اور اسی شوق میں، اسی انقلاب کی تلاش میں اب بھی ویسے ہی مصروف ہوں. رات ملتان آیا ہوں. آپ واقعہ سناتے ہیں کہ ترچھی ٹوپی جو آپ پہنتے ہیں وہ اس وقت سے پہن رہے ہیں کہ جوتا ٹوٹا ہوا تھا اور اسکول نہ جانے کی ضد کی تھی، اور والدہ نے آپ کی ٹوپی ترچھی کر دی تاکہ آپ اسکول جائیں اور بچوں کی نظر آپ کے جوتے کی بجائے آپ کی ٹوپی پر پڑے. اور اس کے بعد سے آپ سینئر منسٹر بھی رہے، وزیر خزانہ بھی رہے KPK کے، اور مطلب بااثر افراد میں سے تھے آپ. تو کیا اب سراج الحق نے اتنی مال و دولت اکٹھی کر لی ہے کہ آئندہ نسلوں میں سے کسی کو ترچھی ٹوپی نہ پہننی پڑے؟ دیکھیے، مال اور دولت یہ ڈالر اور روبل اور درہم و دینار اور روپیہ کا نام نہیں ہے. مال اور دولت نام ہے ایک ذہنی اور قلبی سوچ کا. اس لیے بہت بڑے مالدار لوگ بھی بعض اوقات بہت غریب ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں. ان کے مجلس میں بیٹھ کر آدمی بور ہو جاتا ہے. اور بڑے فقیر اور درویش لوگوں کے مجلس میں بیٹھ جائے، انسان اپنے آپ کو بہت ریلیکس محسوس کرتا ہے. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. تو میری ماں نے دیکھے مجھے کوئی
جیب میں پیسے تو نہیں ڈالے نا، یہ میری ماں نے میرے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے میری سوچ بدلی اور میری ترچی ٹوپی رکھی میرے سر پر، اور مجھے کہا کہ اب تمہارے پاؤں کی طرف لوگ نہیں دیکھیں گے، تمہارے ٹوپی کی طرف لوگ دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں نے اصل میں میری سوچ میں تبدیلی لائی ہے. مجھے کوئی نئے کپڑے نہیں دے سکے، تو میں یہی چاہوں گا کہ میری جو آئندہ نسلیں ہیں، ہماری قوم، اس میں خود ہی پیدا ہو، اس میں استغنا پیدا ہو، اور اس میں چڑیا یا مرغی کی طرح دانے پر نظر رکھنے کی بجائے اور دانے کو چگنے کی بجائے شاہین کی طرح عقابی نظر پیدا ہو. تو یہ جو اقبال کا شعر ہے، یہ ویسے نہیں ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو ستاروں پہ جو کمن ڈالنے والا نوجوان ہے وہ ہمیشہ اوپر کو دیکھتا ہے، وہ نیچے نہیں دیکھتا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ آج بھی ہمارا مسئلہ پیسے کے کمی کا نہیں ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ایک ایسی سوچ کا ہے جو انسان کے اندر عقابی نظر پیدا کرتا ہے. میں سوال کو مزید آسان کرتا ہوں. بطور سینئر منسٹر جو آپ کے اثاثے تھے، بلکہ سوال کو مزید آسان کرتا ہوں کہ سینئر منسٹر بننے سے پہلے کے اثاثے اور سینئر منسٹر بننے کے بعد کے اثاثے، کتنا اس کے اندر ڈفرینس آیا؟ دیکھیے، جب سینئر منسٹر تھا تو بھی جس گھر میں رہتے تھے اب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. گھر نہیں بدلا؟ گھر نہیں بدلا. اور ابھی میں اس دن اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ میرا 12واں گھر ہے جو میں تبدیل کر رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے گھر گاؤں میں تھا، پھر شہر میں آیا، پھر پشاور آیا، پھر لاہور آیا، اب اسلام آباد جو ہمارا ایک مشترکہ گھر ہے اس میں ہم سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو میں اس لیے اثاثہ سمجھتا ہوں اپنی تحریک کو، اپنی انقلابی سوچ کو، اور اثاثہ سمجھتا ہوں بہت سارے مخلص دوستوں کو، اثاثہ سمجھتا ہوں اپنے بزرگوں کے اس بے داغ کردار کو، اور اثاثہ سمجھتا ہوں اپنے کارکنان کی محبت کو جو بغیر کسی وجہ سے میرے ساتھ کرتے ہیں یا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. سوال امیر محترم، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کو اور کے پی کے جو گورنمنٹ کی کارکردگی اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا چونکہ تعلق بھی خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی چند روز قبل پنجاب بھی آئے، اور یہاں بھی ان کو جس طریقے سے ان کو پنجاب حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی یا ان کے دورے کو روکنے کی کوشش کی، اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، میں کسی کی ذات پر یا شخصیت پر تبصرہ نہیں کرتا ہوں. میں ایک وزیر اعلیٰ کی طور پر ان کی حکمرانی پر تبصرہ کروں گا. باقی بھی اللہ تعالیٰ سہیل افریدی کو بھی خوش رکھے، اور مریم تو بی ہے، شہزادی ہے. میں عرض کروں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کے دورے پر آتا ہے تو پنجاب کی حکومت کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، عالی ظرفی کا، وسیع القلبی کا، مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں گیا. اب دیکھیں، سہیل افریدی پی ٹی آئی کا ہے، میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ جب لاہور میں ایک وزیر صاحبہ نے تبصرہ کیا کہ آپ کو یہاں آنا تو چاہیے لیکن ہیروئن اور چرس نہیں لینا چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ اس طرح باتیں اچھا نہیں لگتا ہے. باقی ابھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لیکن اگر سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ویلکم کریں گے، پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی روایت ہے. اس سے معاشرے میں اچھی روایت جنم دیتے ہیں. رہی کارکردگی کا،
تو خود ابھی ISPR کی جو پریس کانفرنس ہے آپ نے سنی ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ شہید ہو گئے، اور خود جنرل صاحب نے بتایا کہ 27 خودکش دھماکے ہو گئے ہیں، 16,000 سے زیادہ آپریشنز ہو گئے ہیں. تو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے، بارود کے ڈھیر پہ ہیں، ایک خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے وہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے اور کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا نقصان پارٹیوں کی بجائے عوام کو ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی اور غربت اور بے یقینی اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک لاوارث صوبہ ہے اس وقت. صوبائی حکومت بھی اون نہیں کرتی ہے کہ مرکز توجہ دے، اور وفاقی حکومت بھی اون نہیں کرتی ہے کہ صوبائی حکومت خود دیکھ لے. اور وہاں کا ایک نوجوان اور وہاں کا ایک عام شہری بیچارہ کبھی پشاور کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہر طرف کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، اور بہرے گنگے اور اندھے حکمران ہیں جو عوام کی اس وقت کوئی بات نہیں سنتے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہم آتے ہیں تو یہاں ترقیاتی کام نظر تو آتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر KPK میں کیوں نہیں آئے، بلوچستان میں کیوں نہیں آئے؟ اسی سے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، وسائل منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے، اور جب تک ہم یکساں ترقی نہ کریں پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق. ان سے ہم نے سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی، ان سے ان کی نجی جو مصروفیات ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اور نجی ان سے سوالات بھی کیے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ جو ولاگ ہے یہ پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.